Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. कनाडा में भारत की कोविड वैक्सीन पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा के प्रीमियर्स तमाम सूबों के वो एक तरह से रिलीफ महसूस कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही काफ़ी स्ट्रेस था कि कनाडा में वैक्सीन की बहुत कमी है। अब भारत की तरफ से 2 मिलियन वैक्सीन का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और 5 लाख वैक्सीन आज लैंड कर चुकी है। और इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के हवाले से भी, जो कनाडा में अप्रूव हो गई। यूँ कनाडा में अब वैक्सीन के हवाले से जो बेचैनी पाई जा रही थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में ये वैक्सीन कितनी तेज़ी से कैनेडियंस तक पहुंचती है। ये इसका अल्टीमेट गोल है और यही गोल होना चाहिए। आज के बिला तकल्लुफ़ तजिया में इसके साथ साथ बातचीत होगी ब्रैम्पटन में एक बहुत बड़े वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज़ यहाँ पर कनाडा भारत की सॉलिडरिटी की एक रैली लास्ट वीकेंड पर हुई और उसमें मैं भी एज अ रिपोर्टर शरीक था और जो वायलेंस वहाँ पे देखा वो अनबिलीवेबल है। यकीन नहीं आता कि ये कनाडा अब वो वाला कनाडा, हमारा प्यारा कनाडा है जो हुआ करता था, लेकिन हम सब ने उसको वापस अपनी असल हालत में लाना है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, म्यांमार से प्रोटेस्ट जारी थे और प्रोटेस्टर्स पर पुलिस ने गोली चलाई है। 38 के करीब लोग, जो अब तक की खबरें आई हैं, हलाक हो चुके हैं और ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन, जो एक बाई इलेक्शन की एक सीट थी, उसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक इमरान खान की पार्टी को हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी वो सीट जीतते नज़र आ रहे हैं, जबकि हुक्मरान जमात PTI का ये कहना था कि वो ये सीट आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वो ये सीट बड़ी ही आसानी से हार गए हैं। ये हैं आज के बिला तकल्लुफ़ तजिया के हमारे सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स। सबसे पहले बात हम करते हैं कोविड वैक्सीन की। भारत से कनाडा में जो एक तरह से वेलकम हो रहा है और अभी प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज़ पहले ही कहा कि वो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। एक बहुत ही छोटा सा वीडियो क्लिप प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का आपके साथ शेयर करते हैं। Has now approved yet another vaccine option. This morning, Health Canada authorized the AstraZeneca Oxford COVID-19 vaccine, as well as the Serum Institute of India's version, Covishield. प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो 2-3 रोज़ पहले टेलीविज़न पे कह रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की भारत से वैक्सीन 5 लाख आने वाली है और मज़ीद वैक्सीन भी आ रही है, ऑन द वे है। बहुत ही बड़ा रिलीफ है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी और कैनेडियन अवाम के लिए भी। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर हमारा भारतीय डायस्पोरा रहता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है कि भारत से वैक्सीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुँच रही है और ये वैक्सीन यहाँ पर अप्रूव हुई है इंडिपेंडेंट तरीके से। और इस सिलसिला में जो बहुत सारे यहाँ के पॉलिटिशियन भी इसका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ की मिनिस्टर अनीता आनंद, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, उन्होंने कल ही अपनी ट्वीट में कहा है, दिस वीक Canada will receive another 944,000 doses of COVID-19 vaccines, 444,600 doses of Pfizer's Canada, and 500,000 doses of AstraZeneca Covishield doses are en route to Canada from the Serum Institute, India, and will arrive tomorrow. ये उन्होंने कल कहा, आज वैक्सीन पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और इससे बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक रिलीफ हो रहा है यहाँ के हमारे जो कैनेडियंस हैं उनको भी।
اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے آگے چل کر یہاں پہ جو صورتحال کمپلیکس ہو رہی ہے اس پر بھی، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے منسٹرز یہاں پہ سواگت کر رہے ہیں، ایک ایسا ہی ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مسٹر نادر پٹیل کا، جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں کینیڈا کے بھارت میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کچھ دن پہلے ٹویٹ دیا تھا، جو مس انیتا آنند کی ٹویٹ کو ریسپونڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، مس انیتا آنند از منسٹر ان کینیڈین گورنمنٹ۔ تو نادر پاٹل جی نے کہا کہ کینیڈا ہیز ریچڈ agreement for 2 million doses of Covishield with Serum Institute India. Deliveries begin in coming days. Huge thanks to India playing a critical role ensuring global access to COVID-19 vaccines. بہت ہی اچھا میسیج دیا کینیڈا کے ایمبیسڈر ٹو انڈیا نے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑھیا جیسچر ہے انڈیا کا کہ اس جو ایک گلوبل کرائسس ہے اور اس میں کینیڈا بھی گزر رہا ہے، اس میں بھارت نے کس تندہی کے ساتھ، کتنی تیزی اور جلدی کے ساتھ ہمیں رسپونڈ کیا اور ہمیں ویکسین بھارت سے آ رہی ہے۔ ایک اور ٹویٹ منسٹر کیتھرین میکیننا کی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ۔ تو منسٹر کیتھرین کا کہنا ہے امیزنگ ڈلیوریز آف 2 million doses of Serum Institute India vaccine coming in days. تھینکس نادر پٹیل ایمبیسڈر آف کینیڈا ٹو انڈیا۔ بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں منسٹرز بھی اور پرائم منسٹر آف کینیڈا بھی اور کینیڈین عوام بھی۔ ایک بہت ہی اہم خبر ہے کیونکہ پچھلے دنوں کچھ ٹینشن کینیڈا اور بھارت کے بیچ میں کچھ بڑی تھی۔ وہ ٹینشن تھی فارمرز پروٹیسٹ کے کانٹیکس میں۔ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے ایک دو ترش باتیں کر دیں، یہاں کے اور پولیٹیشین نے بھی کر دیں، اور اس سے ایک سرد مہری کی فضا قائم ہوئی تھی۔ لیکن اب ویکسین کے آ جانے سے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، اور جو یہاں پر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ایک طرح سے اس دوستی کو خراب، یعنی کینیڈا انڈیا کی دوستی کو خراب کرنا چاہتے تھے، ان کے منہ پہ ایک طرح سے تماچا ہے بہت بڑا کہ اب دونوں پرائم منسٹر بھی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر ٹروڈو بھی، یہاں کے منسٹرز بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، عوام بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی شکریہ کے سلسلہ میں بھارتی ڈائسپورا نے لاسٹ ویکینڈ پہ ایک ریلی یہاں پر آرگنائز کی، اور اس ریلی کا مقصد تھا یہی جو ویکسین آ رہی ہے، جو اب آنا شروع ہو چکی ہے، اس کے لیے دونوں ملکوں کی سالیڈیرٹی اور فرینڈشپ کے لیے اپنا جیسچر شو کریں۔ مگر یہ تو پیسفل ریلی کا ایک فرینڈلی جیسچر تھا، لیکن جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے جس طرح کی بدتمیزی کی، جس طرح کی حرکتیں کی، جس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی، بھارت کے جھنڈے گاڑیوں سے اتار کے پھینکے، اسی سلسلہ میں سوشل میڈیا پہ بہت شور چل رہا ہے کئی دنوں سے، اور میئر برامپٹن مسٹر براؤن کو بہت ساری ٹویٹس بھی جا رہی ہیں، بہت سارے فیس بک میسیج بھی جا رہے ہیں، ای میلز بھی، پولیس میں رپورٹس بھی ہو رہی ہیں۔ تو میئر پیٹرک براؤن نے سوشل میڈیا پر ہی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کا شدید نوٹس لیں گے۔ اس سلسلہ میں سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو بات لکھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے دھرما جین جی کو مخاطب کرتے ہوئے بات لکھی۔ انہوں نے کہا دھرما جین I would add there is no political interference on police investigation, but I can assure you the Peel Police and Chief Nish take videos of violence very seriously. یہ وہ بات کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں۔ اب وہ جو وائلنس کا ویڈیو ہے، ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں اس وقت وائرل ہو رہی۔ یہ ہے وائلنس کا ایک ویڈیو۔ اب ہم آتے ہیں جو صورتحال ہے میانمار کی۔ بین الاقوامی سطح پہ بہت ٹینشن ہے، کئی ہفتوں سے وہاں پہ کو ہو چکا ہے، اور کو کے بعد دھیرے دھیرے آئرن فسٹ جو وہاں کی آرمی جنتا ہے وہ اپنی قائم کر رہی ہے۔ اور آج ہی کی دکھ بھری خبر یہ ہے کہ وائلنس پولیس کی طرف سے اور لا انفورسمنٹ کی طرف سے نہتے شہریوں پر ہوا وہاں پر، اور
38 سے زائد لوگوں کے مارے جانے کی اب تک اطلاعات آ چکی ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم میانمار ٹیلی ویژن کی کرٹسی کے ساتھ اس جو گھٹنا ہوئی اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میانمار میں بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے اور لوگ ہر روز وہاں پہ مر رہے ہیں، ان پر فوجی جنتا اٹیک کر رہی ہے اور لوگ صرف اور صرف ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن چاہ رہے ہیں، اور وہاں کی جو ڈکٹیٹوریل رجیم ہے وہ ایسا برداشت نہیں کر رہی۔ انٹرنیشنل کمیونٹیز کو بھی بہت کنسرن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کے دباؤ پر کب وہاں کی جو فوجی جنتا ہے آتے ہوئے ظلم کا سلسلہ بند کرتی ہے۔ یہ اس وقت بہت ہی بے چین کر دینے والی صورتحال ہے میانمار سے۔ آخر میں ہم پاکستان کی ایک اہم بریکنگ نیوز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان میں سینٹ کے بائی الیکشن میں ایک بہت ہی بڑا اپسیٹ ہوا ہے عمران خان کی پارٹی کو، اور ان کے سینیٹر جو الیکشن لڑ رہے تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، وہ منسٹر بھی تھے، وہ اپنی سیٹ کھو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے، اس لیے کہ حکمران جماعت کو یعنی پی ٹی آئی کو یہ بہت امید تھی، عمران خان کو بہت امید تھی کہ ان کی جو کولیشن سرکار ہے ان کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ اپنی سیٹ مینٹین رکھیں گے، لیکن وہ مینٹین نہیں رکھ سکے۔ اس لیے ان کو اب یہ فکر ہے کہ کیا ان کے پاس ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہے یا نہیں ہے، چونکہ ان کی کولیشن سرکار ہے۔ تو عمران خان نے الیکشن ہارنے کے بعد، یعنی ان کے جو بائی الیکشن تھا ان کے سینٹ کی ایک سیٹ جو آج اس کا رزلٹ آیا، اس کے ہارنے کے فوراً بعد کہا ہے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا۔ یہ ایک اچھی بات ہے عمران خان نے جو یہ بات کی ہے، میں اس کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک ڈیموکریسی کی اچھی اسپرٹ ہے جب وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ جو کولیشن سرکار میں ان کی جتنی سیٹیں بنتی تھیں وہ ملا کے بھی ان کے سینیٹر کو نہیں جتا سکی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہی گر جائے۔ شاید وہ تو ممکن نہ ہو، لیکن وہ ایک ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل جیسچر اچھا دے رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے، اور پاکستان بہت سارے چیلنجز سے گزر رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہاں پہ ڈیموکریسی چلتی رہے چاہے جیسی بھی ہے، اور اس کی اسپرٹ جیسی تیسی بھی ہے، وہ اگر مینٹین رہے تو آہستہ آہستہ چیزیں کچھ بہتر ہو سکتی ہیں، ریجن میں پیس آ سکتا ہے۔ لیکن یہ تو خیر جسٹ ایک انسیڈنٹ ہے، دیکھتے ہیں اس کے بعد پاکستان کی جو ٹرموائلڈ پالیٹکس ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اپوزیشن کے لیڈر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اب پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کا یہ حق ہے کہ یہ کہنا، اور عمران خان کا یہ حق کہ وہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لیں گے، یہ ان کا حق ہے، اور یہی ڈیموکریسی کی جان ہوتی ہے، اور اسی کے راستے پہ چلنا چاہیے اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی۔ ٹیک ٹی وی پاکستان کے اسٹوڈیو میں پاکستان کے سینٹ کے اس بائی الیکشن کے سلسلہ میں ایک رپورٹ تیار ہوئی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سینٹ الیکشن میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے حکومتی رکن عبدالحفیظ شیخ کو شکست سے دوچار کر دیا۔ عبدالحفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان مقابلے کو ہی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سب سے بڑا اور اہم مقابلہ قرار دیا جا رہا تھا۔ سینٹ کی 37 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد، سندھ،
بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں میں ہوئی۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ قومی اسمبلی میں رکن اسمبلی شفیق آرائی نے پہلا ووٹ جبکہ اس کے بعد فیصل وافڈا نے ووٹ ڈالا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنا ووٹ ڈالا، جنہوں نے اسمبلی ہال میں آمد کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ وفاقی دارالحکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے عبدالحفیظ شیخ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی جنرل نشست پر انتخابات لڑ رہے تھے، جبکہ خواتین کے نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی فوزیہ ارشد اور پاکستان مسلم لیگ نون کی فرزانہ کوثر مد مقابل آئیں۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 12 نشستوں کے لیے 25 امیدوار، بلوچستان سے 26 امیدوار اور صوبہ سندھ سے 17 امیدوار میدان میں اترے۔ بہرحال پاکستان میں عمران خان کی پارٹی کے لیے یہ ایک دھچکا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہے اور وہاں کی ڈیموکریسی کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ اس سے کیسے آگے گزرتے ہیں۔ آج کا بلا تکلف نیوز تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمیں پے پال کے رائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے techtv.info یا techtv.southeasia.com، ہماری 2 ویب سائٹ ہیں، techtv.info، techtv.southeasia.com، ان پر جائیں گے، ڈونیٹ کا بٹن کلک کیجئے اور وہاں پہ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی ہمیں پے کر سکتے ہیں، آپ ہمیں پے پال کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹریون میں بھی آپ ہمیں پیٹرونائز کر سکتے ہیں۔ آج کا نیوز انالیسس بلا تکلف میں طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.